बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबा हज़रती और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पब्लिक रिपोर्ट्स। नाज़रीन, रवा हफ्ते में एफआईए की जानिब से सोने की स्मगलिंग, सट्टाबाजी और ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। अब तक की मालूमात के मुताबिक कई अफराद को हिरासत में भी लिया जा चुका है और कई मरकजी किरदार सामने आ चुके हैं जिनकी तलाश जारी है। इस स्कैंडल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान साहब, ये बताइए कि कराची में सोने की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के हालिया नेटवर्क की तरफ से क्या इशारा मिलता है कि हमारी मशीयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इनफॉर्मल है या गैर दस्तावेजी? हाँ जी, बिल्कुल इससे ये इशारा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका। देखें, जो गोल्ड का कारोबार है वो शुरू से ही इनफॉर्मल है, यानी ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो इस वक्त गवर्नमेंट भरपूर कोशिश कर रही है, अपने जो इदारे हैं एफबीआर के ज़रिए भी, कि किसी तरीके से जो पूरे पाकिस्तान में सोने का काम होता है, कारोबार होता है, उस किसी तरीके से एक दायरा कार में लाया जाए, उसको रजिस्टर्ड किया जाए। यानी जो दुकानदार हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनको रजिस्टर किया जाए। पता चले कि उन्होंने कितनी ज्वेलरी जो है वो फ़रोख्त की है और कितना उन्होंने जो खाम सोना होता है, बुलियन, बिस्किट्स वगैरह, उन्होंने कितने ख़रीदे हैं। और उनसे जो शहरी ये ख़रीद कर लेके जाते हैं, सोने के बिस्किट हो गए या ज्वेलरी हो गई, उनको भी रजिस्टर किया जा सके। इससे ये होगा कि जब ये पूरा कारोबार रजिस्टर्ड होगा तो ये टैक्स नेट में आएगा। इनकी कोशिश ये है कि इसको टैक्स नेट में लाएं ताकि इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स बनता है, जो और किस्म के टैक्स बनते हैं, वो गवर्नमेंट को पूरे मिलें। और जो लोग पाकिस्तान में, आपने देखा होगा रिवायती तौर पर अक्सर कि जब लोगों के पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो दो ही काम वो ज़्यादा पहले करते थे। अभी अक्सर लोग ये काम करते हैं कि कुछ ज्वेलरी या सोना लेके घरों में रख लेते हैं कि वक्त के साथ साथ इसकी कीमत बढ़ती रहेगी और ये बाद में फिर ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब गवर्नमेंट को ये ख्याल आया है कि इस सारे नेटवर्क को, इस सारे कारोबार को डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक मेरे ख्याल में 1 खरब के करीब इसके ऊपर जो महसूलात हैं वो गवर्नमेंट कमा सकती है, यानी कि 100 अरब के करीब, जो कि लीक हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि ये काम इनफॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है। और मईशत के ऊपर इसका जो असर है वो उसके कई पहलू हैं। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि यानी इसकी जो सेल परचेज होती है, जो लोग खरीद फरोख्त इसकी करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए वो गवर्नमेंट को नहीं मिलता, वो नहीं देते। और दूसरा खतरनाक पहलू इसका ये है, जो इस वक्त अब सामने आया है इदारों की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर, कि गोल्ड जो है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ब्लैक मनी को खपाने के लिए और हवाला हुंडी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो इशारा करती हैं कि ये सोने के कारोबार से मुख्तलिफ तरह के जो इनफॉर्मल, जो अनडॉक्यूमेंटेड दौलत के जो ज़राए हैं वो जुड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इस नेटवर्क का मुबैना ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी की माली मवाना से भी जोड़ा जा रहा है, तो क्या ये महज इल्ज़ाम है? क्या वाकई हवाला हुंडी में जो है ये जो नेटवर्क है ये कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। सबसे पहले तो जब हमारे ऊपर पिछले सालों में FATF जो फाइनेंशियल वो है एक्शन टास्क फोर्स, तो उसकी जानिब से कड़ी शर्तें लगाई गई और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाला गया। फिर उससे निकलने के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। तो उन शर्तों में सबसे पहली ये थी कि आप अपने मुल्क के अंदर जो अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ है, यानी कि जो पैसे का, दौलत का गैर दस्तावेजी सिलसिला है, उसको ख़त्म करें। तो अगर उसमें जो अनासिर मुलविस हैं तो आप उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाएं, उनके खिलाफ आप मौसर कार्रवाइयाँ करें। क्योंकि ये जब आप FATF की शराइत में जाते हैं तो एक आलमी सतह पर जो मुआहदे हुए हैं उसमें फिर वो मुल्क पाबंद हो जाता है उन शराइत को पूरा करने के लिए।
اور یہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ عالمی سطح پر جو انڈاکومنٹڈ فنڈز ہیں یا دولت ہے وہ جب ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے تو اس کو مختلف لوگ استعمال کرتے ہیں، جرائم پیشہ افراد زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو دہشت گردی کی کارروائیوں کی فنڈنگ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس کو پھر اسلحے کی خریداری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، پلاننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو مختلف چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ریکروٹمنٹ کے لیے، نئی بھرتیاں کرنے کے لیے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جو یہ اس حوالے سے یہاں جو ادارے بات کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ پاکستان سے جو جیولری لیبارٹریز کے اندر پگھلا کر ان کی جو بسکٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور اس کو خام بلین کی شکل میں لانے کے بعد اس کی پھر جب اسمگلنگ کی جاتی ہے تو اس کی یعنی کہ کیش رقم ایک دوسرے کو دینے کے بجائے سونے کی صورت میں یہ آگے بڑھا دی جاتی ہے، یعنی کہ اور جب سونے کی شکل میں لین دین ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے دیا کس نے لیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ جو سونے کا لین دین ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر جو اگر اس کو دہشت گردی کے لیے کوئی استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ خاموشی سے وہاں تک پیمنٹ پہنچا دیتے ہیں۔ چونکہ یہ سارا کام بینکنگ چینل سے نہیں ہوتا، اگر آپ بینک سے تو کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے، کسی کو لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے، یعنی کہ تو سالوں کا ڈیٹا بینک کا موجود ہوتا ہے، اس میں صاف پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن جب سونے کی گولڈ کی صورت میں یہ پیسوں کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ پھر نہیں پتہ چلتا، وہ انڈاکومنٹڈ ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ دولت آئی کہاں سے، وہ بلیک منی آئی کہاں سے، وہ منشیات سے، ڈرگ سے کمائی گئی، اسمگلنگ سے کمائی گئی، اس کا پھر کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو اس بنیاد پہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر یہ رپورٹ میں اس طرح کے اشارے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ملکی سلامتی کے ساتھ تو پھر اس کا تعلق بن جاتا ہے، کیونکہ FATF کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ کے یہاں ویسے ہی دہشت گردی کے معاملات بہت زیادہ ہیں، امن و امان کی صورت کی اچھی نہیں ہے بلوچستان میں، KP میں اور جو ملک کیسے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ملکی سلامتی سے اس وقت بالکل جوڑا جا رہا ہے اور جوڑا جانا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمران صاحب بتائیے گا کہ FIA اور دیگر ادارے جو ہیں وہ کئی برسوں سے منی لانڈرنگ کے روکنے کے دعوے کرتے آئے ہیں، لیکن اب تک وہ اس مافیا کو روک نہیں سکے ہیں، تو کیا ہمارا قانونی فریم ورک کمزور ہے یا کوئی اور اس میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں جس طریقے سے آپ نے کہا کہ قانونی فریم ورک کمزور ہے تو یہ بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ میں خود ان معاملات کو سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ صرافہ بازار میں یا یہ جویلری کے گولڈ کے معاملات کیسے چلتے ہیں، اس کے اوپر اس سے پہلے بھی انکوائریاں ہو چکی ہیں، مقدمے بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس میں ملزمان کو اتنی مؤثر سزائیں یا اتنے بھاری جرمانے نہیں ہو سکے کہ جس کی وجہ سے قانون کی ریٹ بیٹھی ہی نہیں۔ انہوں نے ضمانتیں کروا کے پھر وہی کام شروع کر کے آپ دیکھیں نا، جو یہ کارروائی FIA نے کی ہے ابھی، یہ کارروائی اچانک تو نہیں ہوئی ہے نا، یہ پچھلے سال سے میرے پاس اطلاعات ہیں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے پاس اطلاعات تھیں کہ جو بلین کی مارکیٹ ہے اس میں سٹا کھیلا جا رہا ہے، جو اس میں گولڈ کی خرید و فروخت پہ جو جوا کھیلتے ہیں، تو اس میں ایک رات میں ریٹ کچھ اور ہوتا ہے، اگلی صبح کچھ اور ہو جاتا ہے، اور ایک رات کے اندر لوگ جو اس کام میں ملوث ہیں وہ کروڑوں روپے کما لیتے ہیں۔ تو پچھلے سالوں میں انہوں نے اتنا کمایا کہ وہ اچانک ارب پتی ہو گئے، یعنی کہ ایسے لوگ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کام کرتے ہیں ارب پتی ہو گئے، انہوں نے اپنی لیبارٹریز بنا لی۔ تو اب اس کے اوپر جب انہوں نے اداروں نے کام شروع کیا تو پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں، اس کی بنیاد پہ FIA نے پچھلے ہفتے کارروائی کی، جس میں FIA کی جو ٹیمیں تھیں، یہ گولڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے، اس کے علاوہ ایک دو جگہ پہ انہوں نے چھاپے مارے، پھر اس میں جو انہوں نے 5 افراد گرفتار کیے، تو ان کے نام بھی ہمارے پاس، لیکن وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں موجود تھے دکانوں کے اوپر، کوئی ملازمین تھے، کوئی کیا کام، لیکن جو مرکزی کردار اس میں سامنے آئے ہیں تو ان کا جب میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کارروائیاں کیوں اب تک مؤثر ثابت نہیں ہو سکی۔ جیسے اس میں کوئی سلیم بابا ہیں، اسی طریقے سے اس میں عبد الباسط صاحب ہیں،
ایک اس میں ارشد صاحب ہیں, ایک اس میں طلعت عزیز صاحب ہیں, اور اسی طریقے سے ایک ساتھ ہیں اپنا ساتھ سکر انہیں کہتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے پچھلے چند سالوں میں ٹھیک ٹھاک پیسہ بنایا ہے. اچھا, ان کے تعلقات ملک کے ایک بہت بڑے, خاص طور پہ سلیم بابا جو ہیں ایک مخصوص کمیونٹی سے ان سارے لوگوں کا تعلق ہے. تو ایک بزنس ٹائکون ہے, جیولری کے بڑے مشہور ہیں, اور میڈیا سے بھی ان کا تعلق ہے. تو ان کے بھی بڑے قریبی یہ بتائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو طلعت عزیز صاحب ہیں, ان کی ابھی دو ارشد ان کے کزن ہیں, اب 2 4 5 دکانیں ابھی ان کی اور بن رہی ہیں وہاں گولڈ ٹریڈ سینٹر میں. تو یہ ان لوگوں کا سب کو پتہ ہے, اداروں کے پاس ان کی رپورٹیں موجود تھیں, ان کے حوالے سے پہلے بھی معاملات سامنے آ چکے تھے. لیکن چونکہ اس کے اوپر ہم پہلے بھی کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر نے اس معاملے میں بہت دیر سے کام شروع کیا. دیکھیں ایف آئی اے کا کام تو یہ ہے کہ ایف آئی اے کے پاس جو اپنا قانون ہے وہ اسمگلنگ میں یا حوالہ ہنڈی میں تو ان کو پکڑ سکتے ہیں, لیکن اس پوری جو یہ پورا بزنس ہے اس کو ریگولیٹ کرنا وہ ایف آئی اے کا یا ان کا کام نہیں, وہ ایف بی آر کا کام تھا. کہ وہ اب انہوں نے ایک ڈائریکٹریٹ بنایا پچھلے عرصے میں, لیکن وہ آج تک تقریباً ڈائریکٹریٹ تو بنے ہوئے تقریباً میرے خیال میں کوئی 3 سال 2.5 سال ہو چکے ہیں. وہ آج تک جیولرس کو سارے جیولرس کو رجسٹر نہیں کر سکے. وہ ہر 4 5 6 مہینے کے بعد ڈیڈ لائن دیتے ہیں, یہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر معاملات پھر تک جاتے ہیں. تو اس دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے یہ تھوڑا سنجیدگی سے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اس مافیا کو بالکل ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ دونوں طرف سے ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ایک تو ٹیکس چوری کرتے ہیں, دوسرا پھر اس میں جو اسمگلنگ ہوتی ہے, پھر یہ دہشت گردی کی فنڈنگ کا والا جو معاملہ ہے وہ بھی اب تھوڑا بہت سامنے آ رہا ہے, چیزیں سامنے آنے لگی ہیں. تو یہ سنجیدہ قسم کے معاملات ہیں. تو وہ جو آپ کا سوال کہ کیا قانون کا مسئلہ تھا, قانون کا مسئلہ بالکل تھا, وقت پہ یہ قدم نہیں اٹھائے گئے, ان میں دیر کی گئی. لیکن اگر آپ بھی یہ معاملات کو درست کر لیں تو میرے خیال میں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. اچھا, یہ اگر جو تحقیقات ہیں یہ آزادانہ طور پر کی جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے اور یہ ساری کارروائی قانونی دائرے میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ بلیک منی کا سراغ لگانے میں, اور پھر یہ تو ان کے پاس مہارت اپنی بہت ہے. اگر یہ ان کے اوپر پریشر نہ ہو تو یہ بالکل یہ پورے گروپ کو جو ہے نا وہ بے نقاب کر سکتے ہیں, ان کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات پھر وہی ہے, ہمارے پاس بھی ابھی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں کہ جیسے ہی یہ کاروائیاں شروع ہوئی تو ان میں جو جیسے میں جن کے نام بتائے اور جو نیٹ ورک اس میں ملوث رہے ہیں تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دیے. اور ان کے بالکل رابطے ہیں, ان کے رابطے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے بھی ہیں, رہنماؤں سے بھی ہیں, ان کے رابطے سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران سے بھی ہیں, ان کے رابطے اور باثر شخصیات ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیے کام کر چکے ہیں نا. یہ ان کے لیے بھی تو وہ بلیک منی وائٹ کرنے کا کام کرتے رہے, ان کو بھی سونا بیچتے رہے, خریدتے رہے. جو انہوں نے گولڈ کی صورت میں اپنے پاس بلیک منی رکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے, تو اس کو بھی ان کے بھی یہ سہولت کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ جب یہ پھنسیں گے تو ان کے بھی نام آئیں گے. تو اب ان کو بچانے کے لیے بہت سارے لوگ سرگرم ہو چکے ہیں. ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ اس وقت ایف آئی کی جو ٹیم ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہے. افسان گپریس جو کراچی ڈائریکٹوریٹ ہے, جو سرکل جو اینٹی کرپشن سرکل ہے وہاں کے جو لوگ ہیں, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک پولیس سے آئے ہوئے ان کو یہ تفریح دے دی. حالانکہ میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ ایف آئی اے کا جو بندہ افسر بھرتی ہو جو 20-30 سال سے سروس میں ہو, اس کو انویسٹیگیشن کا تجربہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کا, یہ فائنینشیل کرائمز ہوتا ہے, یہ وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, تو ان کو دینا چاہیے تھا. اب دیکھیں پولیس سے جو ڈیپوٹیشن پہ آتا ہے تو وہ کچھ سال کے لیے آتا ہے, 2-3 سال کے لیے. اچھا وہ کہیں نہ کہیں چیزیں پھر پریشر میں بھی آ جاتی ہیں, مینیپولیٹ بھی جاتی ہیں. لیکن میں اپنی سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو یہ درست سمت میں لے کر چلیں تو کم سے کم جو ابھی یہ نیٹ ورک سامنے آیا اس کو تو یہ ختم کر ہی سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عمران صاحب, آپ کا آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین, پروگرام کا یہی اختتام کریں گے.
اور اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ایسی تمام ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں. سواد زیدی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے